लाल मस्जिद के काले बुर्के वाले मौलवी की दोबारा से आमद क्यों होगी? सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी कौन लगाने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर के साथ नोक झोंक और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की बारी भी आ सकती है। रमज़ान की आमद और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में शैतान आज़ाद हो गया। बलोचों के साथ किस नौयत की नाइंसाफ़ी की गई? आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। 2007 में जो इस वक्त मुझे लोग सुन रहे हैं उसमें से अक्सर और बेशतर लोग ऐसे हैं जो उस वक्त बहुत छोटे थे, उम्र कम थी। आज तकरीबन कोई 18 साल गुजर चुके हैं और 2007 का जो वाक़या था मैं उसको दोबारा से रिपीट करूँगा। मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, डिक्टेटरशिप थी, मार्शल लॉ था और उस दौर में भी लाल मस्जिद जो है वहाँ पे एक इशू बना। काफ़ी बच्चे मारे गए। फ़ौज और फोर्सेस और लाल मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उसके बिटवीन जो थी वो झड़पें हुई थी। अब जो 2007 में ये मामला किया गया था और सारी झड़पें जब हुई, पहले ललकारा गया जो मौलवी साहब हैं लाल मस्जिद वाले, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो बाद अज़ां वो जो बुर्का पहन के वहाँ से औरतों वाला गायब हो गए। कुछ उनके इंटरव्यूज़ भी सामने आए और तब मुल्क के अंदर एक ऐसा फसाद फैला जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत, तफरकाबाजी, खौफ व हरास और बाकी चीज़ों को तवालत दी गई। अब एक मर्तबा फिर से मैं देख रहा हूँ कि काले कपड़े पहने हैं, पगड़ी पहन रखी है। ये जो लाल मस्जिद के सरबराह हैं मौलवी साहब, इन्होंने हाथ में गन पकड़ी है और सामने जो लोग खड़े हैं उन्हें कह रहे हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। तो चीज़ें फिर से जो हैं वो तूल पकड़ रही हैं और उस वक्त भी मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए कुछ ये ड्रामा रचाया था और आज फिर से वही ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये वाक़या आपको इसलिए बयान करना चाहता हूँ, कोई लाल मस्जिद हो, कोई उस मस्जिद के अंदर बच्चे हों, स्टूडेंट हों, या ये कोई लाल मस्जिद का बुर्का पहनने वाला मौलवी हो, ये मर जाएं, गर्क हो जाएं, जो मर्ज़ी इनके साथ हो जाए, आपने पाकिस्तानियों इनके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। ये दानों एक पेज पे हैं और आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे और बेड़ा गर्क करेंगे मुल्क, कौम और मज़हब का। फिर इनको फंडिंग भी आएगी, फिर और चीज़ें फैल जाएंगी। इससे मज़हब भी बदनाम होगा, मुल्क भी बदनाम होगा, कौम भी बदनाम होगी। लेकिन इन्हें ये बदनामी इसलिए चाहिए कि इनके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और हम एक नया खेल खेलें और जिससे ये कोशिश की जा सके कि लोगों की पूरी जो सोच है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। कहीं ऐसे भी हो सकता है कि ये अमल जो शुरू करने जा रहे हैं इसमें अवाम का जो टेम्परेचर है वो चेक करें और टेम्परेचर चेक करने से कबल आप देख लीजिए। बहरहाल मैं यहाँ एक और बात बयान करूँ, फिर से रिपीट करने लगा हूँ, लाल मस्जिद वाले मौलवी साहब से, उस मस्जिद के मदरसों से आपका कोई तल्लक नहीं है। चूँकि वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ, फ़ौज और ये मौलवी साहब जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं और ये मिलकर ड्रामा करना चाहते हैं। अब ये जो ड्रामे शुरू होंगे, इस सारे अमल में ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर से कम जो 10 सहाफ़ी हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। अब ये अमल क्यों किया जाएगा ये भी आप सुन लीजिए। आपके सामने मैं कुछ नाम रखता हूँ, उन नाम को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इससे पहले माजरत कितने लोग जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगी और ज़ुबानों पर ताले लगने का जो आगाज़ था वो शुरू हुआ। और आगाज़ जब हुआ तो वो आगाज़ काशिफ अब्बासी से किया गया। अब हबीब अकरम दूसरे हैं, पारस जानजेब तीसरी हैं, अकबर बाजवा चौथे हैं, खालिद जमील पाँचवें हैं और फिर पिछले कुछ दिनों में ये जो लोग आफिर हो चुके हैं, अब कहा यह जा रहा है कि हामिद मीर साहब और शहजाद इकबाल साहब जो नया पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम करते हैं जियो के ऊपर, अगले चंद रोज़ में वो भी ऑफ एयर हो जाएंगे। जब काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर हुए तो कहा गया चंद दिन गायब रहेंगे फिर वापस आएंगे। तो वापस क्यों नहीं आए, अब तक गायब क्यों हैं? नो डाउट सलमान इकबाल साहब बड़े मालदार हैं, उन्हें ऑफर होने के बावजूद घर पे बैठे तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन आप बोले क्यों नहीं, चीखे क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये जो PFUJ है और ये PFUJ किधर है, ये हैं कितनी, इसके सरबराहान कौन है, ये एहतजाज क्यों नहीं करते? ये जो हबीब अकरम और बाकी लोगों को जो सब फारग किया गया नौकरी से,
اس کے اوپر صحافی تنظیمیں کیوں نہیں بولتی؟ کیا آپ کو 5 کروڑ روپے چاہیے کسی ادارے سے اور ادارہ بند ہو جائے تو پھر اس کی بحالی کے لیے کام کریں گے؟ تو میں تنقید اس لیے اس کے اوپر کرتا ہوں کہ اگر یہ صحافی کاشف عباسی کے کہنے کے اوپر بولتے، متی اللہ جان کے واقعے کے اوپر بولتے، آگے شہزاد اقبال اور حامد میر کو جو وہ اپنے آفر کریں گے، تو یہ عمل کوئی سوچ بھی نہ سکتا اور عمل ہو بھی نہ سکتا۔ تو جب تک صحافیوں کے اندر یونٹی نہیں ہوگی، وہ متحد نہیں ہوں گے، وہ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، آپ کو پیکا ایکٹ بنا کے، آپ کو تقسیم کر کے، آپ کو اسی طرح سے آفر کرتے رہیں گے اور اپنے مفادات کی تکمیل جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا بولنا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی۔ میڈیا اس دور میں یا ماضی کے اندر یا مستقبل کے اندر ایک واحد ٹول ہے جو عوام کو شعور دیتا ہے، جو آواز اٹھاتا ہے، جس سے پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ صرف آپ کو پاکستان ہی کے اندر نہیں چیزیں کرنی پڑتی۔ تو لہٰذا یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے بڑا کہ اتنے لوگ جو ہیں انہیں مزید آفر کیا جائے گا، اور اگر ایسے ہوتا ہے اور یہ کرتے گئے منمانی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا تو پہلے ہی ستیہ ناش ہو چکا ہوا ہے۔ ان کے ارادے آنے والے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ یہ اس چیز کی باس گشت سنائی دے رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے لال مسجد کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ مستقبل قریب میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو میں بھول گیا رمضان المبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوشش کریں پڑوسیوں کا سب کا خیال رکھیں، لیکن رمضان کی آمد تو ہوئی، شیطان بھی آزاد ہو گیا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو لگائی تھی اور میں یہاں پہ کچھ ریسٹورنٹ کے اوپر گیا تھا، وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا ہم آفرز لگائیں گے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی نوکری نہیں کرتا، کسی کو بے روزگاری ہے تو وہ آ کے فری میں بھی کھا سکتا ہے۔ پھر میں یہاں پہ جو ایزڈا ہے، ٹیسکو ہے، بڑے برانڈ سے میں ان کا نام لے لیتا ہوں، یہ ان کے ہیں جن کا آپ بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہو۔ وہ انگریز غیر مسلم جو ہے وہ بھی رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو کچھ پروڈکٹس کے اوپر آفرز لگاتے ہیں، چاہے وہ کھجور ڈیٹس کیوں نہ ہوں، ڈرنکس کیوں نہ ہوں۔ تو اپنے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم ممالک کی بات کروں اور یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بھی چیزوں کو سستا کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کیا جاتا ہے، لیکن یہاں شیطان جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے۔ شیطان آزاد ہوا اس طرح سے نظر آتا ہے کہ کیلا 250 روپے درجن ہے، سیب 350 روپے کلو سے بھی مہنگا ہو چکا ہے، اور مزید کئی اشیاء مہنگی ہیں، اور پرائس لسٹ میں لہسن جو ہے 610 کے بجائے 1200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، اور پہلے روز سے قبل ہی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں۔ ابھی پہلی تراویح آپ لوگ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آدھے گھنٹے بعد پڑھیں گے، پہلی سحری آپ چند گھنٹوں کے بعد کریں گے، کل آپ بروز ہفتہ جو ہے وہ پہلا روزہ رکھیں گے، تو پرائس جو بڑی ہے وہ آج سے ہی بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ تو جس ملک کا یہ حال ہو کہ رمضان جیسے مہینے میں آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بننا ہے، حرام نہیں کھانا، شیطان کو قید کر دیا گیا، لیکن آپ خود شیطان بن گئے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر من مانے ریٹس لگا کے جہاں پہلے غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک پورا مہینے میں بکرے کا گوشت یا مرغی کا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے، وہیں پہ آپ مزید مہنگائی کر کے اور لوگوں کو مجبور لاچار کرنا چاہتے ہیں جو صبح سے شام تک 13-14 گھنٹے بھوکے رہیں گے، وہ مزید کچھ نہ کھا سکیں۔ تو لہٰذا اے لوگوں، کوشش کرو اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، سب سے پہلے پھر پڑوسیوں کا، پھر باقی لوگوں کا خیال رکھو۔ یہ مہینہ آپ کو بھوک اور افلاس کا احساس دلاتا ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی اگر آپ اپنے رشتہ دار کا، پڑوسی کا، محلے دار کا دکھ تکلیف محسوس، بھوک اور غربت برداشت نہیں کریں گے تو یقیناً اس روزے کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب بہت وائرل کلپ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری بلنٹ پرسن، بہت بلنٹ امریکی صدر، اور امریکی صدر جو ہوتا ہے وہ جو کہہ دے وہ سمجھے امریکہ وہی کہہ رہا ہے۔ امریکی صدر کی اور یوکرین کے صدر کی آپس میں ملاقات ہوئی اور تقریباً 53 منٹ بات چیت جاری رہی، اور اینڈ پہ یہ ہوا کہ تلخ کلامی ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نو ڈاؤٹ کہ وہ بڑے بلنڈ آدمی ہیں، بولڈ آدمی ہیں، جو بھی آتا ہے کہہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا بتا میں جنگ بندی سیز فائر چاہتا ہوں، آپ آگے سے کہہ رہے ہو جو انصاف وہ وہاں کی جو عمارتیں ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو کر کے دو،
جو آبادکاری کرنی ہے لوگوں کی وہ کر کے دو، جو معاشی نقصان ہوا ہے وہ کر کے دو. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ کرنے کے بجائے تو کیسے جنگ جیت سکتا ہے، تمہاری فورس نہیں، تمہارے پاس پیسے نہیں، تو اس کے اندر گھسا کیوں؟ تو لہٰذا ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ جنگ بندی ختم ہونی چاہیے. اور ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کی ملاقات ہوئی اور تلخ کلامی میں بدل گئی. یوکرینی صدر نے ٹرمپ کو روس کے ساتھ محتاط رہنے کا مشورہ دیا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یوکرینی صدر نے ٹرمپ کو روس کے ساتھ محتاط رہنے کا مشورہ دیا، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے ان پر گستاخی کا الزام عائد کیا. یوکرینی صدر نے امریکہ کی بے عزتی کی، جبکہ یوکرین کے صدر امن کے لیے تیار ہوں تو وہ واپس آ سکتے ہیں، ٹرمپ ایسے کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اگر یہ پورا احتساب ہوتا ہے کہ کتنے بلینز ڈالر جو ہیں وہ یوکرین کو دیے گئے، اس میں پاکستان کا کردار کیا تھا، رشیا کا ساتھ کس نے کیا دیا، یہ جو اس وقت کی باتیں تھیں نا کہ عمران خان کیا کرنا چاہتے تھے، باجوہ کیا چاہتے تھے، کیوں رجیم چینج ہوا، اس میں یہ سارے ایلیمنٹ شامل تھے. اگر یہ ساری انکوائری ہو جائے تو میرے خیال سے آپ امیجن کریں یہ یوکرینی صدر کے بجائے شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا ہی مزہ آ جائے اگر ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں عمران جیل میں کیوں ہے، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے، IMF جو پیسے دیتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، تو ان کو لگ پتہ جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب آگے آتے ہیں کہ پاکستان کو امداد کون کرے گا. رمضان کا مہینہ، بھیک تو ویسے بھی مانگتے ہیں لوگ، صدقہ ویسے بھی دیتے ہیں جو کہ 70 گنا جو ہے وہ ثواب زیادہ ملتا ہے. آذربائیجان کا GDP 72.36 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کا 338 ارب ڈالر. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، آذربائیجان کا GDP 72.36 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کا 338 ارب ڈالر. آذربائیجان کے زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر ہیں، پاکستان کے پاس 16 ارب ڈالر ہیں. بقول منیب صاحب کے آذربائیجان ہمیں 11 ارب میں سے 2 ارب ڈالر اگلے ماہ پاکستان میں لگا دے گا. مناسب بات ہے کوئی؟ یہ احمد وڑائچ کہہ رہے ہیں. وہ بھائی جان جس سے اثاثے ہمارے زیادہ، زر مبادلہ ہمارا زیادہ، وہ غریب آذربائیجان، وہ پاکستان کو کیوں پیسے دے گا؟ آپ کیوں پاکستانیوں کو، قوم کو بیوقوف بناتے ہو؟ ویسے حد ہو چکی ہے. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ، چاہے وہ گلگت بلتستان کے ہوں، ناروا سلوک تو ہوتا ہی ہے. انہیں اپنے ہی خطے کے اندر رہنے کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں کے باسی ہیں. اپنے ہی ملک کا شہری ہوتے ہوئے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم غدار وطن نہیں ہیں، ہم بڑے محب وطن ہیں. وہیں پہ جتنی بھی وہاں مدنیات ہیں اور چیزیں ہیں ان کے اوپر قبضہ ہے. وہیں پر آپ دیکھیے کہ بلوچستان کے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جنہوں نے 2 سال پہلے ٹیچرز کی سرکاری اسامیوں کے لیے امتحان دیا اور کامیاب بھی ہوئے، لیکن انہیں نوکری نہ دی گئی. امتحان دیا، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، اس کے باوجود نوکری نہ دی گئی اور اعلیٰ عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن انصاف پھر بھی نہ ملا. تو انہوں نے احتجاج کیا. آج انہیں کوئٹہ پریس کلب کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا. اس کے اوپر اور کیا جا سکتا ہے؟ ماتم کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ایک بات صابر شاکر ہے کہہ رہے ہیں، وہ حالات اور واقعات کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نیب وزیر اعظم کا اسکرپٹ لانچ ہو گیا ہے اور مریم نواز کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کا اسکرپٹ لانچ ہو چکا ہے بقول صابر شاکر کے، تو اس کی وجہ کہ جب یہ آرمی چیف اور مریم صاحبہ میچنگ کپڑے پہنتے ہیں، ایک ہی تقریب میں جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. ایکچولی جب عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض حمید تسبیح لیے نا، سیڑھیاں چڑھتے تھے، وہ افغانستان میں جا کے کافی یا چائے پی رہے ہوتے تھے، تو عمران خان اور جنرل باجوہ اور فیض حمید جیسے ایک پیج پہ تھے. اسی طرح سے آج مریم باجی اور عاصم منیر صاحب ایک پیج پہ ہیں. تو PTI والوں کو پیٹ میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو برداشت کرو. آپ کو بھی تو انہوں نے برداشت کیا، اس چیز کو بھی برداشت کیجیے. تو یہ کوئی ہو نہیں سکتی بات. ہم مریم صاحبہ کی بات تو دل و دماغ کے اوپر کسی کے اثر نہیں کرتی. وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ جو اللہ گلہ کر رہی ہیں اور جس طرح کی شعبدہ بازیاں کر رہی ہیں، انہیں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا. ویسے ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ انہیں وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی لابنگ ہو رہی ہے. رمضان مبارک ہو آپ کو ایک مرتبہ پھر. اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی GD کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے. ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے.